कितनी बड़ी नेमत है। जिनको अल्लाह ने पैर जैसी नेमत से नवाजा है, ये नेमत इंसान ही समझ सकता है जिसके पास मुकम्मल दोनों पैर है, और जिसके पास नहीं है वो समझता है अरे अल्लाह ये होता तो क्या मामला होता। ये दोनों हाथ, जिस हाथ से हम दुनिया में सब कुछ कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, इस हाथ से लिख रहे हैं। अगर हाथ ही ना हो तो इंसान कैसे लिखे मेरे भाइयों? गौर करो, हाथ ना हो तो इंसान कैसे खाना खाए, हाथ ना हो तो कमाई कैसे करे? अगर इस नेमत के ऊपर इंसान गौर कर ले तो बोलना पड़ेगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह तमाम तारीफ तेरे लिए जिस जो पूरी कायनात का पालनहार है। मेरे भाइयों गौर करो, ये हाथ जिससे मिल गया मेरे भाइयों उसको शुक्र अदा करना चाहिए। जिसके पास नहीं है, दोनों हाथ से वो मजबूर है। मेरे प्यारे साथियों उसको देखो, समाज के अंदर उसको दोनों हाथ जिसके पास नहीं है उसको बाकायदा गांव वाले, इलाके वाले उसको नामुकम्मल समझते हैं। अपनी बेटी देगा उसको, अरे मौलाना इसके पास हाथ ही नहीं है, कमा करके मेरी बेटी को खिलाएगा कैसे? नहीं खिला सकता है। अब हाथ नहीं है, अब बताइए मेरे भाई ये कितनी बड़ी नेमत है। लेकिन अभी बता रहे हैं नेमत है तो उस नेमत का गलत इस्तेमाल भी हमारे लिए कितना डेंजर सा। नेमतें दी है लेकिन इस्तेमाल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसका इस्तेमाल आप किस अंदाज से कर रहे हैं। ये हाथ हो गया, अब उसके बाद आप अपने जिस्म के ऊपर गौर कीजिए। आपका चेहरा जिसके ऊपर आप क्रीम पाउडर लगाते हैं, और आप लड़कियों जिसके ऊपर ना जाने कितने ज्यादा क्रीम और परफ्यूम लगाती हो, कितने क्रीम, और लड़कियों के लिए तो क्रीम आजकल बन रहे सबसे ज्यादा, मर्द तो बहुत कम लगाता है। लड़की गाल में कहीं, आंखों में, फिर उसके ऊपर पता नहीं कितने। और आजकल तो ये सोशल मीडिया ने लड़कियों को बस उसी के ऊपर, किसी को गोरी होना हो, किसी को खूबसूरत बनना हो तो ये क्रीम लगा लो। अब शौहर को परेशान कर देती है, क्रीम दो तब माने तुम हमसे मोहब्बत करते हो। एक एक क्रीम का दाम 2000, 1500, 2500, 3000, 5000, 10,000। अपने चेहरे को ठीक करने के लिए कान, आंख, नाक सब कुछ है लेकिन थोड़ी सी काली है। अब अपनी इसी शक्ल को खूबसूरत बनाने के लिए क्रीम का इस्तेमाल होता है। अपने चेहरे के ऊपर गौर करो, अगर अल्लाह ताला तुम कितनों भी क्रीम और पाउडर लगा लो, कितने भी कीमती पाउडर लगा लो, क्रीम लगा लो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, अगर अल्लाह तबारक व तआला अगर तुम्हारी नाक काट दे या नाक ही तुम्हें ना दे, नाक ही ना रहे क्रीम लगाएगी, आंख ना हो तो क्रीम खाएगी, एक आंख हो एक आंख ना हो तो क्रीम खाएगो, या आंख हो नाक हो लेकिन दांत ही ना हो, जबान ना हो, होंठ ना हो तो मेरे भाई जो दिखने में कितना बेकार लगेगा। इसी वजह से अल्लाह ताला कहता है वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। ऐ मेरे बंदो हमने तुम्हें बहुत ही खूबसूरत ढांचे में डाला है, बहुत खूबसूरत हमने तुम्हें बनाया है, इतना खूबसूरत इतना ब्यूटीफुल हमने तुम्हें बनाया है। इंसान इस बात पर मानने पर मजबूर हो चुका है कि अल्लाह ने जो चीजें जहाँ रखी है बिल्कुल परफेक्ट रखी है, बिल्कुल सही जगह पे वो चीज दी है। अगर यहाँ पैर की जगह पे होता और यही पैर हाथ की जगह पे होता तो इंसान करता कैसा लग रहा है हाथ पैर में और पैर हाथ के पास, कैसा लगता? जानवर की तरह दिखता ना, कैसा चलता। लेकिन अल्लाह ने ऐसी बनाई और इस अंदाज से अल्लाह ने बनाया इंसानों को कि इंसान अल्लाह की तारीफ करने पर मजबूर है। और कुरान की वो आयत बिल्कुल अपने जगह पे परफेक्ट है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। ऐ मेरे बंदो हमने तुम्हें बेहतरीन सांचे में ढाला है, हमने तुम्हें बेहतरीन खूबसूरत बना करके हमने तुम्हें पैदा किया है। इतना खूबसूरत कि आदमी अपने खूबसूरती को देख करके कभी कभी अल्लाह का शुक्र भी अदा करता है। नाक है तब भी खूबसूरत, आंख
کان، یہ ساری نعمتیں خوبصورتی کی بھی علامت ہے، اور خاص کر کے اگر یہ نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت چھن جائے، کوئی ایک نعمت اگر ختم ہو جائے تو میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کرو، وہ انسان نامکمل ہو جاتا ہے، وہ انسان انکمپلیٹ ہو جاتا ہے، اس کو مکمل نہیں مانا جاتا ہے، سماج کے اندر اس کو وہ درجہ نہیں دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس یہ نعمت ہے اور ان نعمتوں کا اگر غلط استعمال کرتا ہے تو یاد رکھنا میرے بھائیوں، اللہ کے یہاں ان نعمتوں کا جواب دینا پڑے گا۔ قرآن کہتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، آئی میرے بندو، ہم نے تمہیں جتنی نعمتیں دی ہے ان تمام نعمتوں کے تعلق سے وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، آئے میرے بندو، ہم نے تمہیں جتنی نعمتیں دی ہے ان تمام نعمتوں کے بارے میں ہم تم سے قیامت کے دن سوال کریں گے، ہم تم سے کوشچن کریں گے، ہم تم سے پوچھیں گے میرے بندے ان نعمتوں کا تم نے صحیح استعمال کیا کہ تم نے غلط استعمال کیا۔ جو نعمتیں ملی ہیں ان کا صدقے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے اور آپ سے پوچھے گا۔ اب ان نعمتوں میں سے دو چار نعمتوں کے تعلق سے آج ہم بات کریں گے۔ ان میں سے ایک نعمت ہے أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، آئے میرے بندو کیا ہم نے تمہیں دو آنکھوں سے نہیں نوازا؟ یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، آپ کو ہم بیٹھ کر کے مجھے دیکھ رہے ہو، آپ کے پاس کان ہوتا اور کانوں سے آپ ہماری آواز سنتے لیکن آپ دیکھ نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں غور کرو، جو اللہ کو مانتا ہے، نبی کو مانتا ہے، ایمان والا بندہ، اس کو اللہ کو دیکھنے کی کتنی زیادہ حرص، کتنی زیادہ امید لگی ہوئی ہے، کتنے زیادہ دل کے اندر امید بیٹھا ہوا ہے کہ اے اللہ جس نے تجھے، اے اللہ تو نے ہمیں پیدا کیا، اللہ کاش کہ ہم تجھے دیکھ پاتے، تو کتنا خوبصورت ہے، کتنا اعلیٰ ہے، کتنا بہتر ہے۔ نبی کو ہم نے نہیں دیکھا، نبی سے محبت ہمیں اور آپ کو ہے، لیکن نبی کو دیکھنے کی خواہش کس کو نہیں ہے؟ مکہ مدینہ، جو ہم مکہ مدینہ سنا کرتے ہیں میرے بھائیوں، زیادہ تر لوگ غریب طبقہ کے لوگ علاقے میں گزر بسر کرتے ہیں، مکہ کا نام بھی سنتے ہیں کہ ہاں وہی مکہ جس میں جناب محمد رسول اللہ کی پیدائش ہوئی، وہی مدینہ جہاں پہ اسلام پھیلا، جہاں سے ہم اور آپ مکہ مدینہ تو سنتے ہیں، ہم نے خانہ کعبہ کا بھی نام ہم نے سنا، ہم نے مسجد نبوی کا نام ہم نے سنا، لیکن ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ میرے بھائی کو اسی وجہ سے شاعر کہتا ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ ہر مومن اس بات کی امید کرتا ہے اور خواہش دل میں دبایا ہوا ہے، غریب ہو یا امیر ہو، کوئی بھی ہو، کہیں کا بھی ہو، کالا ہو یا گورا ہو، موٹا ہو یا دبلا ہو یا پتلا ہو، میرے بھائیوں ہر مومن کے دل میں یہ خواہش ہے کہ وہ مکہ مدینہ دیکھ لے، لیکن اگر کوئی اندھا ہو تو کیسے دیکھے گا؟ آنکھیں ہیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں آپ سامنے سے دیکھ رہے ہیں، جو ٹی وی پہ دیکھا کرتے تھے، جو یوٹیوب پہ دیکھا کرتے تھے، وہ سامنے سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کو زیادہ خوشی مل رہی ہے، لیکن جس کے پاس آنکھ ہی نہیں ہے، سن رہا ہے، میرے بھائی ان کو کسی تکلیف ہوتی ہے، ان سے پوچھو، ان سے پوچھو اور سنو۔ آپ کو اگر اندازہ لگانا، اگر کسی کا بیٹا پیدا ہو، کسی کی بیٹی پیدا ہو اور اس کی آنکھ کے اندر پرابلم ہو تو اس کے ماں باپ کو دیکھو کتنا بے چین رہتا ہے۔ مولانا میری بیٹی پیدا ہوئی ہے، بڑی خوبصورت ہے، میرا بیٹا پیدا ہوا بہت ہی زیادہ سندر ہے، بہت ہی اچھا ہے، لیکن ایک خرابی ہے، آنکھوں سے پانی گرتے رہتا ہے، آنکھوں میں شاید کہ کوئی پرابلم ہے، وہ یہاں سے کٹیہار، اور کٹیہار میں اچھا نہ ہوا تو بنگال، بنگال میں اچھا نہ ہوا تو کولکاتہ، وہاں پتہ کیا اگر اس کے پاس طاقت ہے تو بمبئی اور بھیلور تک کا وہ سفر کر لیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ نعمت کتنی بڑی ہے، ابھی بچہ اس کو یہ معلوم نہیں ہے نعمت کیا ہے، لیکن ماں باپ کو معلوم ہے، اور ماں باپ اپنے بچے کو دنیا میں اندھا رکھ کر کے جانا نہیں چاہتا، وہ چاہتا کہ میرا بیٹا دیکھنے لگے اور دنیا میں کسی کا وہ محتاج نہ ہو۔ سوچ رہے ہیں آپ؟
یہ کتنی بڑی آنکھ، کتنی بڑی نعمت ہے. جس کے پاس نہیں ہے وہ جانتا ہے کہ بھی مانگنے والے کو آنکھیں نہیں ہے، مانگ رہا ہے، چل رہا ہے، اب روڈ پہ چل رہا ہے لیکن دکھائی نہیں دے رہا، اچانک حادثے کا شکار ہو جاتا ہے میرے بھائی. اتنی بڑی نعمت ہے یہ آنکھ. تصور کرو میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آنکھ کے تعلق سے فرمایا. آنکھ کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ وَزِنَاهُمَ النَّظْرُ، آنکھوں سے بھی زنا ہوتا ہے. اگر آنکھ کا غلط استعمال بندہ کرتا تو سمجھ لیجیے وہ زنا کر رہا ہے. آنکھوں سے بھی زنا ہوتا ہے. اب آنکھ سے اگر کوئی غلط چیز دیکھتا ہے، ابھی اس نے کیا نہیں، اس نے ٹچ نہیں کیا، اس نے اپنے ہاتھ کا استعمال نہیں کیا، اس نے اپنے جسم کا استعمال نہیں کیا، صرف اپنی آنکھوں سے کسی غلط چیز کو دیکھ لیا. آج کل کوئی اس سے کافی نہیں ہے الا ماشاءاللہ، اور خاص کر کے جلسوں کا تو حال مت پوچھیے مولانا. ایک آ رہی لڑکی تو دیکھتا ہی چلا جا رہا، دیکھو دیکھو کتنی اچھی لگ رہی ہے. اور لڑکیاں ایسے بن کر کے آپ کی لگتا ہے کہ کیٹرینا کی بہن ہے. اتنا بنسر کے آنے کی کیا ضرورت ہے جلسوں میں؟ ارے تم تو مومن، تم تو مومنہ ہو، تم اسلام کو ماننے والی ہو، تم فاطمہ کے نقش قدم پہ چلنے والی عورت ہو، اس فاطمہ کو ماننے والی ہو، اس فاطمہ کے باپ کو ماننے والی ہو جس کی بیٹی نے کہا تھا ابو جان، جس کی بیٹی نے کہا تھا اے میرے شوہر اگر میں انتقال کر جاؤں تو رات کی تاریکی میں دفن مت کرنا، بلکہ رات بس دن کی اجالے میں دفن مت کرنا، بلکہ رات کی تاریکی میں دفن کرنا. کیوں؟ اس وجہ سے تاکہ کسی مرد کی نظر، کسی غیر مرد کی نظر میرے جسم کے اوپر نہ پڑ جائے اور کہیں مجھے اس کی وجہ سے اللہ کی جواب دینا پڑ جائے. رات کی تاریکی میں دفن کر رہا ہوں. یہاں اتنے جلسے ہونے کے باوجود میرے بھائیوں آج وہی معاملہ ہو رہا ہے کہ آنکھ ہی سے تو سارے گناہ ہو رہے ہیں. آنکھ سے سارے گناہ. آپ جائیے جتنی بھیڑ یہاں لگی اس سے زیادہ بھیڑ آپ کے میلہ اور ٹھیلا میں بھیڑ لگی ہوئی. آپ جا کر کے دیکھیے اس سے زیادہ بھیڑ آپ کو وہاں دکھے گی، اس سے زیادہ بھیڑ وہاں نظر آئے گی. میرے بھائیوں وہاں پہ بھیڑ کیوں ہے؟ اور نوجوانوں کی تعداد زیادہ آپ کو وہاں نظر آئے گی. نوجوان لڑکی چل رہی ہے اور نوجوان لڑکے اس کے پیچھے پیچھے لگے ہوئے ہیں. کبھی اس کے بالوں کی خوبصورتی بیان کر رہا ہے، کبھی اس کے جسم کی خوبصورتی بیان کر رہا ہے، اپنی آنکھوں سے وہ زنا کرتا ہوا جا رہا ہے. میرے پیارے ساتھ کو تصور کرو، غور کرو. اللہ نے اگر یہ نعمت تمہیں دے دی ہے اس کا یہ مطلب نہیں اس آنکھوں کا غلط استعمال کیا جائے. اللہ کے نبی فرماتے اس آنکھ کے بارے میں بھی کل قیامت کے دن تمہیں جواب دینا پڑے گا، جواب دینا ہوگا اس آنکھ کے تعلق سے بھی. یہاں جلسے میں دیکھا اور وہاں گھر گئے تو موبائل آن کیا، بٹن دبایا، نیٹ آن کیا اور کبھی فلاں ہیروئن کو دیکھ رہا، فلاں ہیروئن کو. اور آج کل تو زنا بالکل آسان ہو چکا ہے. موبائل نکالا اور موبائل سے اپنی گرل فرینڈز کو ویڈیو کال کیا اور ویڈیو کال کرنے کے بعد ڈائریکٹ اپنی گرل فرینڈ کو اپنے کپڑے اتارنے پر مجبور کرتا ہے، اپنے جسم کا الگ الگ حصہ دکھاؤ. یہاں یہ لڑکا اپنی آنکھوں سے زنا کر رہا ہے. کیا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ کیا تم جانتے نہیں ہو؟ آئی میرے پیارے بھائیوں، کٹیہار کے لوگوں، کٹیہار کی بہنوں اور کٹیہار کے نوجوانوں، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون؟ اللہ کہتا میرے بندو ہم نے تمہارے درمیان دو فرشتوں کو متعین کر دیا جو تمہارے نیکیوں کو اور برائیوں کو لکھتے رہتا ہے. رات رات پر چیٹنگ کرنے والوں، رات رات پر موبائل پہ گندی فلمیں دیکھنے والوں، رات رات پر گندی چیزوں کو دیکھنے والوں، باتیں کرنے والوں، سوچو غور کرو میرے بھائیوں. یہ بے حیائی نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ یہ زنا نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ یہ زنا ہی ہے. اللہ کے نبی فرماتے وہ زنا ہو منتظر، آنکھوں سے غلط چیزوں کو دیکھنا زنا ہے، غلط چیزوں کو دیکھنا زنا ہے. آج موبائل میں ہر کسی کے پاس پاسورڈ لگا ہوا ہے. کیوں؟
اس کے اندر نہ جانے کتنے لڑکیوں کی تصویریں رکھا ہوا ہے، اس کے اندر نہ جانے کتنی گندی چیزیں اس نے رکھی ہوئی ہے۔ سوچو میرے بھائیوں اور نوجوانوں، اگر تمہاری موت ہو گئی، تمہاری موت ہو گئی، اور خاص کر کے اپنی گندی چیزیں اپلوڈ کرنے والوں اور کرنے والیوں، آج دیکھیں نوجوان لڑکے ریل بناتے ہیں، نوجوان لڑکیاں ریل بناتی ہے، کوئی اپنی کمر دکھا رہی ہے تو کوئی اپنا جسم کا الگ الگ حصہ دکھا رہی ہے۔ یہاں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ڈانس کرتے ہوئے آپ کو سوشل میڈیا میں نظر آئیں گے۔ غور کرو، اگر تم مر گئے تم تو چلے جاؤ گے، لیکن جتنے لوگ تمہاری اس حرکت کو دیکھیں گے تمہیں گناہ ملتا رہے گا، ملتا رہے گا، ملتا رہے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، کبھی غور کیوں نہیں کرتے ہو اپنی حرکتوں کے اوپر؟ کبھی اپنے آپ کے پر نظر کیوں نہیں دوڑاتے ہو کہ میں مسلمان ہونے کے ناطے کون سا کام کرنے لگا ہوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَزِنَاهُمَ النَّظْرُ، آنکھوں سے غلط چیزوں کو دیکھنا یہ بھی زنا ہے۔ اور آج سب سے زیادہ بے حیائی کام اسی آنکھ ہی کے ذریعے سے ہوتا ہے، آنکھ ہی کے ذریعے سے۔ اب آنکھ، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اچانک تمہارے سامنے کوئی لڑکی آ جائے، کوئی گندی چیز آ جائے، ایسی چیز، آپ موبائل چلا رہے ہیں اور کوئی اچانک غلط چیز آ گئی ننگی، تو آپ کی نظر گئی، فوراً آپ نظر ہٹا لیجیے۔ وہ ایک نظر معاف ہے، ایک نظر تو معاف ہے۔ کسی نے پوچھا مولانا ایک نظر معاف ہے نا؟ ہم نے کہا ہاں۔ تو کہتا ہے مولانا ایک ہی نظر معاف، ہم دیکھتے چلے جائیں گے، نظر ہی نہیں ہٹائیں گے تو یہ حلال کا فتویٰ بڑھ جاتے ہیں، اس کو کسی طریقے سے حلال کرو۔ اگر کوئی لڑکی جا رہے اور دیکھتے چلے جائے، دیکھتے چلے جائے، نظر ہی نہیں ہٹائے، مولانا ایک ہی نظر تو ہے، میرے پیارے ساتھیوں نہیں، تمہارا فتویٰ نہیں چلے گا، اور تمہارا یہ نوٹنکی تمہاری نہیں چلے گی، بلکہ امام کائنات کہتے ہیں اچانک میں تیری نظر چلی گئی تو وہ نظر معاف ہے، لیکن تم نے پھر اس کے بالوں کو دیکھا، پھر نیچے، پھر اوپر، اور دیکھتے چلے گئے، کمنٹ کرتے چلے گئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بھی زنا ہے۔ موبائل میں بار بار دیکھ رہے ہو، کبھی یہ فلم، کبھی وہ فلم، کبھی یہ ریل، کبھی وہ ریل، کبھی یہ گانا، کبھی وہ گانا، جو تم دیکھ رہے ہو، اللہ کی قسم یاد رکھنا میرے بھائیو یہ بھی زنا ہے۔ اللہ کہتا الم نجعل لہ عینین، اے میرے بندو ہم نے تمہیں دو آنکھوں سے نوازا ہے، اے میرے بندو ہم نے تمہیں دو آنکھوں سے نوازا ہے، ان آنکھوں کی قدر کر لو، ان نعمتوں کی قدر کر لو، ان نعمتوں کے بارے میں کبھی غور و فکر کر لو، ان نعمتوں کے بارے میں اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ آج دیکھ رہے سارا کھیل اس کی آنکھ کا اشارہ ہی سے تو سارا کام ہوتا ہے۔ غور کریے میرے بھائیو، حالات کتنے بد سے بدتر ہو چکے ہیں، آج اتنے بدتر ہو چکے ہیں۔ موبائل دینا تو مجبوری ہے، ہم یہ نہیں فتویٰ دیں گے موبائل کا استعمال کرنا حرام۔ بہت سے مولوی ہوتے ہیں فوراً فتویٰ یہ حلال، یہ حرام، یہ حلال، یہ حرام۔ اتنا جلدی ہم فتویٰ نہیں دیں گے حرام۔ موبائل کا استعمال کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کے لیے صحیح ہے کہ غلط ہے۔ اگر موبائل کا استعمال آپ جائز چیزوں کے لیے کرتے ہیں، پڑھائی کے لیے کرتے ہیں، نالج کے لیے کرتے ہیں، اس سے اور دیگر کام جیسے ہوتے ہیں، میپ کا کام کرتا ہے، ہم کئی جگہوں پہ سفر کرتے رہتے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں رہتی ہے، ہم سفر کرتے رہتے ہیں اس کے تعلق سے، اور میپ سے ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ ہماری گاڑی کہاں پہنچی ہے، ہم کس راستے پر جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، ہماری نظر جب اس کے اوپر پہنچتی ہے اور جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ موبائل کا استعمال واقعی صحیح ہے، لیکن اگر اسی موبائل کا استعمال غلط ہونے لگے اور اسی موبائل سے آج دیکھیے آج کل جو حالات بگڑ رہے ہیں، اور آپ علاقے میں دیکھ رہے ہیں کہ فلاں کی بیٹی بھاگ گئی، فلاں کی بیٹی فلاں غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا تصور کرو اور اپنی آنکھوں کے پر کبھی غور کرو، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کہتا ہے الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، اے میرے بندو کیا ہم نے تمہیں دو نعمتوں سے، ہم نے تمہیں دو آنکھوں سے نہیں نوازا، ولسانا
وشفتین، اور اے میرے بندو کیا ہم نے تمہیں زبان سے نہیں نوازا؟ کیا ہم نے تمہیں زبان نہیں دی؟ یہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے میرے پیارے ساتھیوں، جس کے پاس زبان ہی نہ ہو گونگا ہے۔ ہماری قبر تو ہو رہی ہے اسی زبان کی وجہ سے۔ زبان جس کے پاس ہے، بتائیے کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے یہ زبان۔ اب سوچئے پورے جسم کے اندر چھوٹا سا ٹکڑا ہے، چھوٹا سا، لیکن یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اندازہ لگائیے۔ اگر یہ زبان ہی نہ رہے، سامنے دکھنے والا کتنا خوبصورت ہو، سب کچھ ہو، لیکن میرے بھائیوں وہ بول نہیں سکتا۔ ایک مولانا بہت پڑھا لکھا عالم، بہت پڑھا لکھا عالم ہو، بہت جانکار ہو، اور آپ کو کوئی جلسے میں لے کر کے آ جائیے یا بڑے جلسے میں لے کر کے آ جائیے اور اس کی زبان ہی نہ چلتی ہو، گونگا ہو تو کیا ہوگا؟ کیسے تقریر کرے گا؟ سمجھ جائیے گا۔ بہت پڑھا لکھا ہے، بخاری مسلم یہ ساری کتابیں انہوں نے پڑھی ہے، لیکن آپ کے سامنے آ کر کے بول ہی نہیں پا رہا ہوں۔ اور کریے میرے بھائیوں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ زبان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی رسول آتے ہیں، اور اس صحابی رسول کا نام حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگتے ہیں، من النجاة، اے اللہ کے نبی نجات کس میں؟ اللہ کے نبی نجات کیسے ملے گی؟ جنت میں کیسے جاؤں گا؟ جہنم سے کیسے بچوں گا؟ اللہ کے نبی وہ طریقہ بتا دیجئے، اللہ کے نبی وہ راستہ بتا دیجئے۔ امام کائنات فرماتے ہیں اگر تمہیں جنت میں جانا ہے اور جہنم سے بچنا ہے تو اے میرے صحابہ، اے عقبہ ابن عامر، تم یہ کام کر لو۔ اللہ کے نبی فرماتے امسک علیک اللسان، امسک علیک اللسان، اے صحابہ اگر تمہیں جنت میں جانا ہے تو اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کر لو، اپنی زبان کے اوپر لگام لگا لو، اپنی زبان کے اوپر تم کنٹرول کر لو، تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ یعنی زبان کا استعمال غلط طریقے سے مت کرنا، زبان کو غلط جگہ سے یوز مت کرنا، غلط زبان کو وہی استعمال کرنا جہاں پہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ اللہ کے نبی نے دوسری جگہ اپنے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، آپ فرماتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، ہاں اللہ ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھنے والا ہو، یعنی مرنے کے بعد آخرت آنے والا ایک دن ہے جس میں ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ آخرت کے پر جس کو یقین ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فلیقل خیرا، اس کو چاہیے کہ وہ بہتر بولے، جب چاہے اس کو چاہیے کہ جب بھی بولے اچھا بولے، ورنہ وہ خاموش رہے، خاموش رہے۔ اب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل دیکھتے ہیں نا آدمی چوراہے پہ بیٹھ گیا، بولتا چلا گیا، بولتا چلا گیا، چوراہے پہ بیٹھ کر کے بولتا چلا گیا، کیا بول رہا ہے، کیسی باتیں کر رہا ہے، کس کے بارے میں بول رہا ہے، کوئی نالج نہیں ہے، پھر بھی بولتا چلا جا رہا ہے۔ کیا کرے؟ فَلْيَقُلْ خَيْرًا، اس کو چاہیے کہ بولے تو اچھا بولے، ورنہ وہ خاموش رہے۔ یہ اللہ کے نبی فرمائے زبان کے تعلق سے، جب بھی بولو تو اچھا بولو، یا جب بھی بولو تول کے بولو۔ ایسا نہیں بہت سے مولانا بیٹھے ہوئے، ایک پڑھا لکھا نہیں ہے، ایسے بھی بیٹھا ہو لیکن وہی زیادہ بول رہا ہے، وہی زیادہ بول رہا ہے۔
وہی زیادہ بولتا ہے. بتائیے میرے بھائیوں، جہاں بولنا چاہیے وہیں بولیے. اور آج کل تو جو من میں آیا جو کچھ آیا بول دیا. اللہ کے نبی فرماتے نہیں ایسا مت کرو. امام کائنات فرماتے کوئی آدمی اپنی زبان سے ایک جملہ بولتا ہے، اپنی زبان سے بولا کچھ نہیں، اس کے اوپر کوئی دھیان نہیں دیا، بول دیا. ہاں ان العبد یتکلم بالکلمہ، ایک بندہ اپنی زبان سے ایک جملہ بولتا ہے اور اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتا ہے، من سخط اللہ کو ناراض کرنے والا وہ جملہ بول دیتا ہے، ناراض کرنے والا وہ الفاظ نکال دیتا ہے، اس کے اوپر وہ بندہ غور نہیں کرتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے اگر اس نے اس کے اوپر غور نہیں کیا اور اللہ کو ناراض کرنے والا جملہ بول دیا، امام کائنات فرماتے یلقی بہا، اللہ کے نبی فرماتے اس جملے کی وجہ سے فی النار، وہ جہنم کے اندر چلا جاتا، وہ جہنم کے اندر داخل ہو جاتا ہے. ایک جملے کی وجہ سے، ایک الفاظ کی وجہ سے آدمی جہنم کے اندر چلا جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو شرکیہ کلام بولتے رہتے ہیں. وہی جو عرش پہ مستوی تھا خدا بن کر مدینے میں اتر پڑا ہے مصطفیٰ بن کر، یہ سنا سبحان اللہ. یہ شرکیہ جملہ ہے. اللہ کے نبی کو اللہ کے برابر قرار دیا، یہ بھی شرک ہے میرے بھائیوں، یہ بھی غلط ہے میرے بھائیوں. وہی جو عرش پہ مستوی تھا خدا بن کر میرے بھائیوں محمد رسول اللہ کو خدا کے برابر قرار دیا جا رہا ہے. اور کئی جلسوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں پہ سبحان اللہ کے بھی نعرے لگے رہتے ہیں. میرے بھائیوں کفریہ جملہ انسان کو بھی کافر بنا دیتا ہے. اسی وجہ سے آدمی کو بہت سوچ سمجھ کر کے بولنے کی ضرورت ہے. جیسا من میں آئے ویسا بول دیا نہیں چلے گا، آپ کو بہت سوچ سمجھ کر کے بولنے کی ضرورت ہے. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی اور رسول کی مرضی، اللہ جو چاہے وہ رسول جو چاہے، نہیں چلے گا. اللہ جو چاہے وہی. اے نبی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، آپ جس کو چاہے اس کو ہدایت آپ نہیں دے سکتے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. لیکن اللہ جسے چاہے ہدایت دینا چاہے اسی کو ہدایت ملے گی. میرے پیارے ساتھیوں یہ زبان کے اوپر کنٹرول کرنا یہ جنت میں جانے کی گارنٹی ہے. ایک صحابی رسول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، امسک علیک لسانک، اے صحابہ اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کر لو جنت میں چلے جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ گے. زبان کے اوپر کنٹرول کر لو. یہاں سارا معاملہ اسی زبان سے ہے، ساری گڑبڑیاں اسی زبان سے ہو رہی ہے. یہ لان تان، یہ غیبت، یہ چغلی، یہ اس کے بارے میں اس کے بارے میں، فلاں آدمی فلاں کے بارے میں، کوئی آدمی اپنے بھائی کے بارے میں، کوئی آدمی اپنے باپ کے بارے میں، اپنی ماں کے بارے میں، کوئی آدمی مدرسہ کے بارے میں، مسجد کے بارے میں، مولوی کے بارے میں، جو چاہے بنا سوچے سمجھے اور بغیر تحقیق کے بولتے رہتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے اگر ایسا جملہ بول دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ نے حضرت صفیہ کے بارے میں صرف اتنا کہا تھا کہ حضرت صفیہ ایسی ایسی ہے اور اشارے سے حضرت عائشہ نے یہ کہا کہ وہ چھوٹی ہے ناٹی ہے، بس اتنا کہا تھا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ لقد قلت کلمۃ، عائشہ تم نے ایک ایسا کلمہ بول دیا ہے، ایک ایسا جملہ بولا ہے کہ اگر اس جملے کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا پورا پانی گندا ہو جائے، زہریلا ہو جائے. اب تصور کر سکتے ہو میرے بھائیو، اللہ کے نبی اپنے بیوی کو کہہ رہے ہیں کسی کو اس طریقے سے بات نہیں کرنی. غور کریے آپ، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. تمہاری زبان سے جو بھی جملہ نکلتا ہے اس کو اللہ رب العالمین فرشتے کے ذریعے سے ریکارڈ کروا رہا ہے. اللہ اس کو لکھ رہا تم کیا بول رہے ہو. میرے پیارے ساتھیوں اس وجہ سے سمجھ بوجھ کر کے بولنے کی ضرورت ہے. اگر آپ لان تان کرتے
ہیں غیبت کرتے ہیں چغلی کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا میرے بھائیوں یاد رکھیے گا اس کا انجام بہت ہی برا ہے اگر کوئی آدمی غیبت کرتا ہے چغلی کرتا ہے تو یاد رکھنا وہ آدمی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے ایک آدمی غیبت کر رہا ہے کسی کے بارے میں برائی بیان کر رہا ہے اس کے اندر وہ برائی ہے تب بھی وہ آدمی اتنا بڑا گنہگار ہے کہ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا وہ گوشت کھا رہا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت و جہنم کو دیکھا اور جنت و جہنم کو دیکھ کر کے آئے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں رائت النار اے میرے صحابہ میں نے جہنم کو دیکھا ہے اور جہنم میں میں نے عورتوں کو زیادہ تر جلتے ہوئے پایا ہے صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صحابیہ بھی پوچھتی ہیں اللہ کے نبی بتائیے عورت نے جہنم میں کیوں زیادہ جل رہی تھی اللہ کے نبی نے جواب دیا اس وجہ سے زیادہ جل رہی تھی تکسرن اللعن وہ لعن تان زیادہ کرتی ہیں عورتوں کی تعداد بھی زیادہ ہے اور کیا کر رہی ہے بیٹھی ہوئی ہے یہ کپڑے چوڑیاں یہ اور اس کے بارے میں صرف لان تان یہ شکایتیں مردوں میں بھی آنے لگی ہے عورت کا کام اب مرد بھی کرتے ہیں میرے بھائیو لان تان اگر کوئی کرتا ہے تو سمجھ لیجئے وہ جہنم میں جانے والا کام کر رہا ہے اور یاد رکھیے اب میں اپنی تقریر کو ختم کرنے والا ہوں کیونکہ میرے بھائیو ہمارے محترم دوست فضیلت الشیخ عبدالغفار سلفی بھی تشریف فرما ہے اور ان کو نکلنا ہے یہی جلسے والے نے یہی ٹائم باندھا تھا کہ ان کے بعد اس کو بولنا تھا لیکن شیخ کو نکلنا بھی ہے اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ بھائی میں زیادہ دیر تک بول دوں کیونکہ ان کی مجبوری بھی ہے بہرکیف پھر کہیں کسی جلسے میں آپ کے سامنے میں بولوں گا اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں زبان کی وجہ سے آدمی جہنم میں ایک صحابی رسول اللہ کے نبی نے ایک عورت کے بارے میں فرقہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت بہت دیندار ہے نماز کی پابند ہے روزے کے پابند ہے اور یہاں تک کہ نفل روزہ رکھتی ہے نفل نمازیں پڑھتی ہے لیکن اللہ کے نبی اس کے اندر ایک برائی ہے ایک خرابی ہے اللہ کے نبی پوچھتے ہیں وہ کون سی برائی ہے صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی اس کی زبان بہت گندی ہے یعنی اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے اس کی زبان سے اس کے ارد گرد والے لوگ بہت پریشان رہتے ہیں وہ گالی دیتی رہتی ہے پریشان کرتی رہتی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہی فی النار وہ عورت جہنم کے اندر جائے گی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نمازی دیندار روزہ یہ سب کچھ کرنے والی جا رہی ہے جہنم میں اور یہی زبان کا صحیح استعمال کرنے والی کم نماز پڑھتی ہے یعنی نماز پڑھتی ہے فرض نمازیں پڑھتی ہے نفل نہیں فرض روزہ رکھتے نفل روزہ نہیں رکھ رہی ہے اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اللہ کے نبی کیا وہ عورت جنت میں جائے گی آپ نے پوچھا یہ بتاؤ کیا وہ عورت اس عورت سے اس کے پڑوسی محفوظ ہیں جواب میں کہا گیا اللہ کے نبی اس عورت کی زبان سے پڑوسی بہت خوش ہے وہ کبھی کسی کو تکلیف سے بات نہیں بولتی ہے اللہ کے نبی فرمانے لگے اور اللہ کے نبی کہنے لگے ہاں یا فی الجنہ وہ جنت کے اندر جائے گی تصور کرو میرے بھائیوں یہ زبان اتنی بڑی نعمت ہے زبان کی وجہ سے آدمی جنت میں بھی جا رہا ہے اور زبان کی وجہ سے آدمی جہنم کے اندر جا رہا ہے اسی وجہ سے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اے میرے صحابیوں کف علیک لسانک اے صحابی اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کر لو جنت میں چلے جاؤ گے تو میرے پیارے ساتھیوں زبان اور آنکھ یہ دونوں نعمتیں اتنی زبردست ہے کہ نعمتوں کی وجہ سے آدمی جنت میں بھی جا سکتا ہے اور جہنم میں بھی جا سکتا ہے ہم یہی دعا کریں گے کہ باری اللہ جو نعمتیں تو نے ہمیں فراہم کی ہے